बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तू शाकर आप सियाणा है साड़ा चेहरा वेख हालात न पुछ। मरियम नवाज के वज़ीर आला पंजाब चुन तखिब, जी हाँ, चुन तखिब होने के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मरियम नवाज के साथ जो तस्वीर जारी हुई उसने सारे राज खोल दिए हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब चुनतखब करवाने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी और पहले ये ज़राए का दावा था, लेकिन अब तस्दीक हो गई। मरियम नवाज वज़ीर बनने से पहले किस तरह बरास्ता, कौन सा बरास्ता पिंडी पहुंची मरियम नवाज की, इंतहाई शर्मनाक वीडियो लीक हो गई। तफसीलात रखने जा रहे हैं, वीडियो दिखाएंगे आपको। और शरीफों की इज्जत मरियम नवाज ने सिर्फ 14 मिनट में तार तार कर दी। 14 मिनट में, क्योंकि इसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। सरेदस्त मरियम नवाज के वज़ीर आला पंजाब चुनतखब होने से पहले कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, वो रखते हैं आपके सामने। वो बड़ी डेवलपमेंट्स क्या हैं जनाब? एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मुंतखब MPA पंजाब से, जिनकी तादाद 220 से ज़ायद है, 225 के करीब है। एक तो वो कि जो कि पंजाब की सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद थे, उनके अलावा तकरीबन कुछ 125 के करीब जो हैं वो जनाब इकट्ठे हुए। बराह रास्त उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से खिताब किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने ओहदे का हलफ उठाया और जनाब उसकी वीडियो भी सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से अवाम के हकीकी नुमाइंदों ने हलफ उठाया। शौकत बसरा ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि हमारी 250 से ज़ायद सीटें हैं, असम्बली का इजलास बुलाकर अपना वज़ीर आला और स्पीकर मुंतखब करेंगे। इसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। पहले ज़रा आपको ये तस्वीर तो दिखा देना, ये तस्वीर ज़रा देखिए और ज़रा चेहरा देखिए ज़रा नवाज शरीफ का। मरियम नवाज के वज़ीर आला पंजाब चुनतखब होने के बाद क्या हुआ है नवाज शरीफ को, इनके चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा है कि उस वीडियो के अंदर क्या है, जो मरियम की वीडियो लीक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने कीमत क्या अदा की है, शरीफों की इज़्ज़त किस तरह से तार तार हो गई। तो जनाब एक एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA ने तफसील के साथ तमाम तर चीज़ें पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी। मैं दिखाता हूँ आज की इस वीडियो में आपके सामने कुछ मैं वीडियो क्लिप्स रखूँगा। जैसे ये देखिए जनाब नून लीग के उम्मीदवार को चौधरी अमीर अफजल के मुकाबले में कैसे जिताया गया जो है, वो ये भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो है जनाब, और ये 230 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट हैं जी। ये देखिए, ये जनाब तमाम फॉर्म 45 में ये मेरे पास 230 पोलिंग स्टेशन है हमारे चौधरी अमीर अफजल PP 10 फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है जी। हाँ, ये मेरा रिजल्ट भी है 86,772 वोट मुझे मिले। 86,000। थोड़ी मैं आवाज जरा ऊंची कर जी। तो तीसरे नंबर है कि हमें आवाम ने भरपूर तरीके से मैंडेट दिया है और इंशाअल्लाह ताला इस मैंडेट का हम दिफा भी करेंगे, वोट की हिफाजत भी करेंगे। और जिस तरह मेरे भाई शौकत बसरा साहब ने ये अरेंज किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसी तरीके से हम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और ये अपना हक लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तमाम मीडिया वालों से गुजारिश है कि ये हमारे फॉर्म 45 जो है ये ओरिजिनल हमारे पास मौजूद है। 230 पोलिंग स्टेशन है और 230 पोलिंग स्टेशन से मैं 191 पोलिंग स्टेशन जीता हूँ और टोटल जो है तकरीबन 15 या 20 पोलिंग स्टेशन मैं नून लीग से और 15-20 जो है और हिसाब से आ रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने RO ने रिपोर्ट जो दिया है, तमाम पोलिंग स्टेशन जहाँ से मैंने वोट लिया है वो वोट उन्होंने नून लीग के कैंडिडेट को दे दिया है और जो नून लीग वालों ने दिया है वो मेरे खाते में डाल दिया। नून लीग का वोट इनके खाते में डाल दिया, इन्होंने जो वोट लिया वो नून लीग के खाते में डाल दिया। शर्म तुमको मगर नहीं आती, तुम कौन सी वज़ीर आला पंजाब चुनतखब हुई हो? अपना वो हल्का महर शराफत साहब, जी हाँ, शायद PP 169 है। महर शराफत साहब ने तकरीबन 1000 वोटों की लीड के साथ मरियम नवाज को हराया। लाहौर के अंदर उनके अपने घर के अंदर घुसकर खान के खिलाड़ी ने मारा और इसको ये वज़ीर आला पंजाब चुनतखब करा रहे हैं। और फिर जो मोहतरमा है उनको नकल करने के लिए भी उस्मान बुज़दार साहब भी मिले, जिनके ऊपर ये बड़े ठट्ठे जिनके उड़ाते थे। और जो तबलची थे वो जो मरियम नवाज के उस वक्त जो बुज़दार पर तनकीद करते थे, आज मरियम नवाज के जो है वो ऐलानात को इनकलाबी करार दे रहे हैं। और वो तमाम चीज़ें जिनका संगे बुनियाद, जिनका इफ्तिताह इससे पहले जो है वो उस्मान बुज़दार साहब कर चुके हैं, मरियम नवाज वो अपने खाते से जनाब उनका करी जा रही हैं और करी जा रही हैं। ये मैं आपको उन तमाम जो असली नुमाइंदे हैं उनकी तमाम की मैं वीडियो भी आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए जनाब, तकरीबन 100 के करीब
اصلی زمان ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمیں پنجاب کی عوام نے منتخب کیا ہے، ہمیں انشاءاللہ دوبارہ دیکھیے، ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمیں پنجاب کی عوام نے منتخب کیا ہے، ہمیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر۔ دوست یار پوچھتے ہیں ان باکس کے اندر، کہتے ہیں جناب آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتنے کینڈیڈیٹ ہو گئے لیکن دوسری طرف تو حکومتیں بن رہی ہیں، تو جناب ان حکومتوں کی کسی قسم کی کوئی آئینی، کوئی قانونی، کوئی اخلاقی حیثیت ان کے نہیں ہے۔ آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ جب عمران خان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، تو پھر آپ کو گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ آپ کو اچھی طرح سے ان تمام تر چیزوں کا اندازہ ہے۔ آپ نے ووٹ ڈالا ہے، کروڑوں کی تعداد میں آپ گھروں سے نکلے ہیں، ووٹ ڈالا ہے۔ اس حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حکومت تو بن گئی تو کیا ہوا؟ حکومتیں اخلاقی، آئینی، قانونی، جمہوری مینڈیٹ کے ساتھ چلا کرتی ہیں۔ اس طرح سے جو حکومتیں ہیں وہ نہیں چلا کرتی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے جناب جو ان کے رانا آفتاب امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے جناب علی ان انتخابات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ووٹنگ کا انہوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ بھی کیا، اور واضح طور پر انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کر لیا کہ جناب وہ اس انتخابات کو کسی صورت جو ہے وہ نہیں مانیں گے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ عوام نے جو مینڈیٹ انہیں دیا ہے اس مینڈیٹ کو وہ کسی چور یا ڈاکو کے پاس جو ہے وہ جانے دیں۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ مریم نواز ہیلتھ کارڈ اور ایئر ایمبولینس شروع کرنے کا اعلان کر رہی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ چوری کے پروجیکٹ وہ اعلان کری جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے ثبوتوں کے ساتھ ہم سامنے رکھ چکے کہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر جب پنجاب میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت یہ پروجیکٹ کے لیے باقاعدہ طور پر رقم رکھی جا چکی، اس کا اعلان کیا جا چکا۔ ہیلتھ کارڈ تو خیر ہے ہی، عمران خان صاحب نے شروع کیے تھے۔ ایمبولینس سروس بھی جو ہے وہ عمران خان اور عثمان بزدار کے جو ہے وہ دور حکومت میں شروع ہوئی۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک بڑا زبردست نقطہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ موصوف وڈے اینکر، ویلے کالمنگار اور ملازم صحافی مسلسل اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جناب ڈٹ گئے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، سمری انہوں نے بھجوا دی ہے واپس کہ جب تک ہاؤس آپ مکمل نہیں کرتے میں کسی قسم کا کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی اجلاس نہیں بلا سکتا، کیونکہ ہاؤس مکمل نہیں ہے، یہی کہتا ہے آئین اور قانون۔ اچھا، دوسری طرف تقریباً 17,700 ووٹوں کی لیڈ سے ہارنے والے میرے حلقے سے راجہ پرویز اشرف جو کہ 2018 کے اندر بھی اپنے تعلقات کی وجہ سے دھاندلی سے جیتے تھے موصوف، اس مرتبہ بھی وہ تقریباً 17,700 ووٹوں کی لیڈ سے ہار چکے تھے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں، لیکن کیونکہ پنڈی کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہیں، اور پنڈی کے ساتھ ساتھ ان کے تعلقات گجر خان سے بھی بہتر ہیں، کیونکہ گجر خان کی تحصیل پنڈی کے اندر ہی آتی ہے، تو جناب ان کا جو نتیجہ ہے اس کے اوپر بہت بڑے بلکہ سوالیہ نشانات کیا ہیں۔ فارم 45 کے تحت وہ اپنی یہ نشست ہار چکے ہیں 17,700 ووٹوں کی لیڈ سے، لیکن کیونکہ وہ بندے انہی کے ہیں، ہوتا ہے نا، بندے انہی کے ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں، تو بندے کیونکہ وہ انہی کے ہیں، اس لیے انہی کے کہنے کے اوپر موصوف نے غیر آئینی اور غیر قانونی اجلاس طلب کر لیا ہے کہ 29 تاریخ کو جناب صبح 10 بجے جناب ہم اجلاس قومی اسمبلی کے کرنے جا رہے ہیں۔ کس آئین اور کس قانون کے تحت؟ ذرائع سے چلا رہے ہیں کہ آئین کی فلاں شق کے تحت۔ تو بھائی کھل کے ذرا سامنے آئے نا، بتائیں ذرا، ایک بیان جاری کریں نا۔ ویسے تو بڑا آپ بیان جاری کر دیا کرتے ہیں قومی اسمبلی کے میڈیا سیکریٹریٹ سے، تو ایک بیان جاری کر کے اس قوم کو بتائیں کہ آئین اور قانون کی کس شق کے تحت جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی تھے راجہ پرویز اشرف، وہ اجلاس جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں۔ اجلاس تو صدر مملکت نے جب تک سمری کے اوپر سائن نہیں کرنے، کیسے اجلاس ہو سکتا ہے؟ سوچیں سمجھے اس کو۔ تو صدر مملکت نے کہا جناب پہلے ہاؤس پورا کریں۔ اب یہ ہاؤس پورا نہیں کر رہے تو مقصد ان کا کیا ہے کہ تمام تر فیسیلیٹیشن انہوں نے کرنی ہے، ان کی تمام تر سہولت کاری انہوں نے کرنی ہے مافیا کی، ہینڈلرز کی اور سہولت کاروں کی۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، شہری رحمان کا بیان سامنے آتا ہے جناب کہ جناب یہ تو آئینی بحران پیدا کر رہے ہیں۔ صدر عطا تارڑ کا بیان آتا ہے، معاف کیجیے گا، کہ یہ جناب یہ تو آئینی بحران پیدا کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے
الیکشنز 90 دن میں نہ کرانا کیا آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ احمد وڑائچ صاحب نے یہ ٹویٹ کیا. اور 14 روز میں فارم 45 ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنا کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ کر کے ہاؤس مکمل نہ کرنا کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں؟ بس 21 دنوں کے اندر اجلاس نہ بلانا قانون کی خلاف ورزی ہے. تو عارف الوی صاحب تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ 21 دنوں کے اندر اجلاس نہ بلائیں, وہ تو کہتے ہیں بلائیں. 8 کو الیکشن ہوئے ہیں تو ابھی تک نتائج کیوں آپ سے پورے نہیں ہو رہے؟ مخصوص نشستیں آپ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو کیوں نہیں دے رہے؟ بائی دا وے الیکشن کمیشن آج اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکا, اور جناب سنی اتحاد کونسل نے درخواست دے رکھی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے, انہوں نے کہا جناب کیوں نہیں آپ یہ کام کر رہے؟ تو اب جناب اس کے اوپر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے جناب اب اوپن سماعت ہم کریں گے, اور 5 رکنی جو بینچ ہے وہ کل اس کی انہوں نے سماعت رکھ لی ہے کہ الاٹمنٹ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہم کریں گے. اور اس میں جناب انہوں نے خالد مقبول صدیقی کو بلایا ہے, سنی اتحاد کونسل کو, محمود خان کو, مولوی اقبال حیدر اور کنز السعادت کو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے. اور دوسری طرف کنور دلشاد صاحب جو ہیں, جو اکثر وہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو خواہش ہوتی ہے ان کی, سمجھ رہے ہیں ان کی, کہ دلشاد صاحب اب یہ بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی سوابدید ہے. بھائی سوابدید کا کیا مطلب ہوا؟ ماضی کے اندر روایات کو دیکھا جاتا ہے نا, کسی جگہ اگر آئین اور قانون کے اوپر آپ کو کوئی چیز نہ ملے تو بالکل اس قسم کی چیزیں موجود ہیں کہ بعد میں بھی فہرست دی جاتی رہی ہے. الیکشن کمیشن انہیں قبول کرتا رہا اور انہیں کرنا چاہیے, اور یہ حق ہے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا. جو 2 نمبری انہوں نے پنجاب کے اندر کی, مریم نواز کو چنتخب کرا لیا, وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے مریم نواز صاحبہ پنڈی سے ہوتے ہوئے وزارت اعلیٰ تک پہنچی ہیں. تو جناب تو انہوں نے چنتخب تو کرا لیا, اب یہ کرانا چاہتے ہیں شہباز شریف کو چنتخب. لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں آپ ذہن میں رکھیں. جو ایک شور کر رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا, کیا ہو گیا؟ آئی ایم ایف نے شفاف الیکشن کی یقین دہانی کرائی تھی, اور خط لکھنا اسی کمٹمنٹ کا فالو اپ ہے. اور یہ میڈیا سے گفتگو میں بڑی سمجھدار خاتون مہر بانو قریشی نے کہا ہے, جو شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہیں. انہوں نے بہترین بات کی ہے. انہوں نے کہا جناب آئی ایم ایف وفد جب آیا تھا عمران خان کے پاس تو انہوں نے کہا تھا وقت پر الیکشن ہوں گے, صاف شفاف ہوں گے. نہ وقت پر ہوئے نہ صاف شفاف ہوئے, اس لیے خط جو ہے وہ لکھنا بنتا ہے اور بالکل لکھا جائے گا. اور یہ جو جناب کارروائی ڈالی جا رہی ہے نا سپیکر, سابقہ سپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کی جانب سے, یہ اصل میں وہ احسان کا بدلہ ہوتا ہے نا, احسان. 17,700 ووٹوں سے آپ ہارے ہوں تو پھر آپ احسان ایسے ہی چکاتے ہیں, اور جعلی کام اب یہ ادھر بھی کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس جعلی کام کرنے کے تک مریم نواز پہنچی کیسے ہیں, یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس سے پہلے لیکن ایک ویڈیو ہے, اسد کیسر صاحب محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ذرا غور سے دیکھیے کہ سنیے بلکہ غور سے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کیا ہے, ماضی کے اندر پاکستان کے اندر کیا ہوتا رہا. سنیے ذرا غور سے, اور اب کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں, سنیے ذرا. جی یہ تھا کہ اقتدار ان کے حوالے کیا جاتا, ان کو حکومتیں بننے کے لیے کہا جاتا. نہیں ہوا, اب بھی وقت ہے, نہ کھیلیں بابا, نہ کھیلیں اس سے. ہم نے 2 دفعہ یہ کھلواڑ کیا ہے اور ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ایک دفعہ 1970 میں ہم نے الیکشن لوگوں کو حکمرانی نہ دی, بدقسمتی سے ہمارا ملک ٹوٹا. دوسری دفعہ 1977 میں گڑبڑ ہوئی, مرد آباد زندہ باد تحریکیں چلی, نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی ہوئے. شہباز شریف صاحب, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس زلفی بھٹو نے مینڈیٹ نہیں مانا, اسے بعد میں جن کے کہنے پر نہیں مانا انہوں نے ہی پھانسی دے دی تھی. تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز بنی کیسے ہیں وزیر اعلیٰ. یہ ذرا سن لیجئے کہ مریم نواز نے کیا سفر اختیار کیا, غور سے سنیے. جی اگر میں یہ نام سامنے لے آؤں تو کوہرام مچ جائے گا, اور میرے لیے بہت آسان ہے, بہت بڑا ہے. مجھے احساس ہے کہ وہ بہت حساس ویڈیوز ہیں, ان کے اندر بہت سینسیٹیو مٹیریل ہے, اس کے اندر سٹنگ لوگوں کے نام ہیں جن کو جو میں جن کے نام ہے سنیں, جہاں جہاں سے ہو سکتے تھے ان سب جگہوں سے, جہاں جہاں سے ہو سکتے تھے. اشارہ کہاں ہے, اس کے اوپر بڑا میں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے, میں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پوائنٹ لانا چاہیے, کوئی موڑ ایسا آنا چاہیے کہ مجھے وہ سب اگر میں یہ نام سامنے لے آؤں تو کوہرام مچ جائے گا. وہ دھمکی دے رہی ہیں میرے پاس حساس عہدوں پر ایسے لوگ جن کے نام آپ سمجھتے ہیں, وہ جو ہر جگہ سے ہیں, جہاں سے ہونے چاہیے,
ان کی میرے پاس ویڈیوز ہیں, آئیں گی تو کوہرام مچ جائے گا, اور بس میرے ساتھ آپ ڈیل کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے. کیسے ڈیل کر لیں اس کی ویڈیو بھی ہے, ثبوت ہے جناب, جھوٹ تو ہم بول نہیں رہے. یہ دیکھیے جی, وہ راستہ مجھے آتا ہے, آ گیا راستہ. وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں, اور وہ راستہ بہت آسان ہے. اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں, اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے, اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں, اور وہ آسان راستہ ہے. آسان وہ مجھے بھی آتا ہے, آتا ہے, بہت ڈیفینیٹلی اچھے طریقے سے آتا ہے. آپ کے ابا جی نے بھی یہ راستہ اختیار کیا تھا, آپ نے بھی یہ راستہ اختیار کر لیا. ان کے پاس بھی لوگوں کی خفیہ کالیں, ننگی تصویریں جعلی ہوا کرتی تھیں, آپ کے پاس بھی یہی سب کچھ پورا سیٹ اپ ہے. آپ بھی دھمکی دے رہی ہیں اور پھر آپ بوٹ شوٹ بھی چاٹ رہی ہیں. تو یہ ہیں جناب پنجاب کی نئی چنتخب وزیر اعلیٰ. آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.